कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास में हमने अमाल की किताब को स्टार्ट किया था और हमने 6 बातों पर गौर किया था। अमाल की किताब से 6 बातें ऐसी कि यीशु मसीह ने कलीसिया को या चर्च को, शागिर्दों को इक्विप किया, उन्हें 6 बातें सिखाई और बताई। अगर आप इस सारे पैसेज पर गौर करें, पहली जो 11 आयत है जिन पर हमने गौर किया था, आज हम 12वीं आयत से आगे देखेंगे। तो यहां पर आपको मिलेगा कि यीशु मसीह ने 5 चीजें उनको दे दी हैं, सिवाय कुव्वत के 5 चीजें उनके पास हैं। उनके पास सही पैगाम भी है, उनके पास भेद भी है, उनके पास मोटिवेशन भी है, उनके पास वो सारी चीजें जो यीशु मसीह ने देना चाहते थे वो उन्हें दे चुके हैं। एक चीज बाकी है और वो क्या है? कुव्वत अभी बाकी है। और यीशु मसीह ने उन्हें क्या हुक्म दिया है कि तुम जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास नहीं मिल जाता, क्या करो? ठहरे रहो। उन्हें ठहरे रहने के लिए, वेट करने के लिए कहा गया है जब तक उन्हें कुव्वत का लिबास नहीं मिलता। अब इससे पहले कि उन्हें कुव्वत का लिबास मिले, इससे पहले कि पाकरू उनको एनर्जाइज करे, उन्हें तकवीयत दे, उन्हें तहरीक दे, उन्हें कुव्वत बख्शे, इससे पहले एक काम होता है और वो क्या है? एक शागिर्द का चुनाव किया जाता है, एक रसूल का चुनाव किया जाता है। और टीम का पूरा होना बहुत जरूरी था। सो इससे पहले कि वो अपने काम का आगाज करें, उनकी टीम को खुदा यीशु मसीह की तरफ से पूरा किया जाता है। और आज हम इसी वाक़े को देखेंगे कि किस तरह से खुदा ने उनको मुकम्मल तौर पर इक्विप किया कि वो अपने इस काम को जारी रख सके। मैं आपको एक मिरेकल और प्रोविडेंस में थोड़ा सा फर्क बताना चाहता हूं कि किस तरह से खुदा काम करता है, खुदा के काम करने का तरीकाकार क्या है। क्योंकि काम उसने किससे लेना है? काम उसने इंसानों से लेना ना, टीम से काम लेना है, इंसानों से काम लेना है। इंसानों के दरमियान जितना भी इंजीली पैगाम फैलाया जाएगा, जितना भी काम इंजील के ताल्लुक से किया जाएगा, वो कौन करेगा? इंसान ही करेंगे। और खुदा इंसानों को ही इस्तेमाल करता है और उन्हें ही इस्तेमाल करके वो अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाता है। खुदा प्रोविडेंस के जरिए भी काम करता है, मैं भी आपको बताता हूं ये क्या है। और खुदा मिरेकल के जरिए भी, मोजज़ात के जरिए भी काम करता है। मोजज़ात क्या है? कि जो कुदरती अमल है उसको जब रोक कर खुदा इंटरवीन करता है, मुदाखलत करता है, तो उसको मोजज़ा बोलते हैं। मोजज़ा किसे बोलते हैं? कि जब कुदरत के कानून को एक साइड पर रखकर खुदा खुद मुदाखलत करता है तो उसको मोजज़ा बोलते हैं। यानी कानून कुदरत में वो बात वैसे नहीं होनी, खुदा कानून कुदरत को साइड पर करता है और खुद इंटरवीन करता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पानी दीवार की तरह खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कुदरत का कानून ऐसा नहीं करने देता, लेकिन जब खुदा मोजज़ा करता है तो पानी दीवारों की तरह खड़ा हो जाता है और बीच में से बनी इसराइल सारे गुजर जाते हैं। कानून कुदरत है कि जब आपकी आंखें खराब हैं तो आप देख नहीं सकते, जो मर्जी कर लें। लेकिन जब खुदा मुदाखलत करता है तो फिर कैसे वो काम करता है? वो आपको नई आंखें दे देता है, जो कि आम तौर पर पॉसिबल नहीं है। खुदा जब कुदरत पे मुदाखलत करेगा, कुदरत के कानून में मुदाखलत करेगा, उसको मोजज़ा बोलेंगे। लेकिन ये 99.999% ऐसा नहीं होता। 99.99% क्या होता है? खुदा प्रोविडेंस के जरिए काम करता है। प्रोविडेंस क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? प्रोविडेंस बेसिकली जब हजारों, लाखों, करोड़ों इंसानों की मर्जियां इस तरह से चलती हैं कि खुदा के मकासद पूरे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोविडेंस। यानी हर कोई अपनी मर्जी को पूरा कर रहा है, हर किसी को आजाद मर्जी दी गई है, हर कोई अपनी मर्जी पूरी कर रहा है, हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन असल में क्या हो रहा है कि खुदा का मकसद, उसका मंसूबा पूरा हो रहा है। मिसाल के तौर पर पतरस कहता है कि खुदा के मुकर्रर करदा मंसूबे के तहत यीशु मसीह को उन्होंने क्या दिया? सलीब दिया। पिलातुस अपना मंसूबा पूरा कर रहा था, अपना काम कर रहा था,
یہودا اسکریوتی اپنا کام کر رہا تھا، سارے یہودی لیڈرز اپنی سوچ کے تحت کام کر رہے تھے، شاگرد اپنی سوچ کے تحت کام کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ اپنی سوچ کے تحت کام کر رہے تھے، لیکن ان دی اینڈ پورا کیا ہو رہا تھا؟ خدا کا منصوبہ۔ کلام میں آپ بار بار دیکھیں گے یوسف کے بھائی وہ اپنی سوچ کے تحت یوسف کو بیچ دیتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن خدا کا منصوبہ اس میں بھی پورا ہوتا ہے۔ خدا کا منصوبہ پرویڈنس سے آج آپ کی زندگیوں میں بھی پورا ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ ہم دوائی کھاتے ہیں اور ہمیں شفا مل جاتی ہے، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوائی میں شفا کس نے رکھی ہے؟ خدا نے۔ آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہوگا کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار خدا نے میرے لیے حالات اس طرح دے پیسے پیدا کر دیتے کہ میرا کام نکل گیا۔ تو بیسیکلی وہ 1 2 3 4 5 6 10 20 50 100 لوگوں کی جو ول ہے، جو وہ اپنی اپنی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان دی اینڈ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ان ساری مرضیوں میں سے کیا پیدا کر لی؟ بھلائی پیدا کر لی۔ کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ بھلائی پیدا کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ آپ کے حکمران کیا سوچتے ہیں، آپ کے ادارے کیا سوچتے ہیں، آپ کی فوج کیا سوچتی ہے، دنیا کی طاقتیں کیا سوچتی ہیں، ان سب سے خدا اپنے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ آپ کی جاب پلیس پر آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن آپ کے جو باس ہے اس کے ذہن کو خدا چینج کر سکتا ہے۔ خدا وہاں پر اور قسم کے حالات پیدا کر سکتا ہے، اور 10 20 50 کنیکشنز ایسے بنیں گے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کو پروویڈنس بولتے ہیں کہ خدا آپ کو مختلف طریقے سے مہیا کرتا ہے، مختلف طریقے سے اپنے منصوبے کو آپ کی زندگی میں پورا کرتا ہے۔ اور وہ کام کس سے لیتا ہے؟ انسانوں سے۔ کام کس سے لیتا ہے؟ انسانوں سے۔ اور وہ چنتا کون ہے؟ خدا چنتا ہے۔ انسانوں کا چناؤ کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ کیا جو جہنم ہے یہ بھی خدا کے اختیار میں ہے؟ بالکل اختیار میں ہے۔ ابلیس سے لے کر جہنم سے لے کر کوئی چیز خدا کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ ایک ایک چیز خدا کے اختیار میں ہے، کیونکہ اگر ایک بھی چیز اس کے اختیار سے باہر ہے تو وہ بھی پھر خدا ہی ہے۔ خدا کے اختیار سے کچھ بھی باہر نہیں، چاہے وہ بدروہیں ہیں، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ جہنم ہے، مکمل کنٹرول خدا کے پاس ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اور ابلیس کو بھی وہ الاؤ کرتا ہے تو ابلیس اپنا کام کر سکتا ہے، ورنہ وہ بھی اپنا کام نہیں کر سکتا۔ اس کی جو بدرواہ ہے یا جو ابلیسی نظام ہے، اگر وہ بھی اس دنیا میں کام کر رہا ہے تو خدا نے اجازت دی ہے تو کر رہا ہے، ورنہ اس کی اجازت کے بغیر وہ بھی نہیں کر سکتا۔ سو خدا انسانوں کو استعمال کرتا ہے انجیل کے پیغام کو انسانوں تک لے کر جانے کے لیے، اور ان انسانوں کو چنتا وہ خود ہے، اپنی مرضی سے چنتا ہے۔ 11 شاگردوں کو یسوع مسیح نے چنا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ خدا نے خود ان 11 کو چنا تھا، اور 12ویں کو بھی کون چنے گا؟ خدا خود چنے گا۔ کلام خدا کا ہے، کرتے انسان ہیں، کیونکہ یہ کمبینیشن اسی طرح سے چلتا ہے۔ پروویڈنس میں یہ کمبینیشن اسی طرح سے چلتا ہے کہ کام خدا کا ہے، کرتے انسان ہے۔ کلام مقدس میں آپ کو ملے گا جب جداؤن کے بارے میں لکھا گیا کہ خداوند کی تلوار اور جداؤن کی تلوار، بحرے جو سمندر تھا اس کو جدا خدا نے کیا، لیکن استعمال کس کو کیا؟ موسیٰ کو، اس کی لاٹھی کو استعمال کیا، اور ایک ہوا کو بھی استعمال کیا۔ سو خدا ساری چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، اور وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے، اور انسانوں کو وہ خود چنتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ آئیے ایک تھوڑی دیر کے لیے اعمال کی کتاب کے 10ویں باب کو دیکھتے ہیں۔ نکالیے گا اعمال کی کتاب، اس کا 10واں باب، 39ویں آیت سے پڑھوں گا میں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور ہم سب ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلیم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔
اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد سب لوگوں پر ظاہر نہیں ہوئے، یہ پتہ ہے آپ کو۔ یسوع مسیح نے اپنے بہت سارے ظہور یسوع مسیح کے ہوئے ہیں، تقریباً 10 دفعہ کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ مختلف گروپس میں مختلف لوگوں پر ظاہر ہوئے، لیکن صرف اپنے چنے ہوئے لوگوں پر، سب پر وہ ظاہر نہیں ہوئے۔ یہ لوگ جو گواہی دیتے ہیں، یہ بیسیکلی یسوع مسیح کو زندہ دیکھنے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو گواہ تھے، یہ کیا گواہی دیتے تھے؟ کہ ہم نے یسوع مسیح کو خود زندہ دیکھا ہے۔ گواہی کیا تھی؟ کہ ہم نے اس کو اس کے جلالی بدن میں، اس کے جی اٹھے بدن میں قدرت کے ساتھ دیکھا ہے، اس بات کی وہ گواہی دیتے تھے۔ اور یہ گواہ چنے کس نے تھے؟ خدا نے خود چنے تھے، یسوع مسیح نے خود چنے تھے۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا فصل کے مالک کی منت کرو، کہ فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ کس کی منت کرنی ہے؟ خدا کی منت کرنی ہے، کیونکہ مزدور کس نے بھیجنے ہیں؟ خدا نے بھیجنے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کیوں کر منادی کریں جب تک بھیجے نہ جائیں۔ منادی کون کر سکتا ہے؟ جو بھیجا ہوا ہے، جس کو بھیجا گیا ہے، اور بھیجتا کون ہے؟ ہمیشہ خدا بھیجتا ہے۔ سو امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ خدا خود چنتا ہے، خدا خود چنتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کا، اپنے ٹیچرز کا، بائبل ٹیچرز کا، منادوں کا، پاسٹرز کا، جو لوگ بھی اس کے کلام کی منادی کریں گے، اس کا چناؤ وہ خود کرتا ہے اور ان پر وہ ظاہر بھی کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج آپ دیکھیں گے جو کہ خدمت میں ہیں، لیکن شاید، میں کوئی جج نہیں ہوں، شاید ان کو خدا نے اس کام کے لیے چنا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو ان کی زندگی سے بھی نظر آ جاتا ہے، ان کے حالات سے بھی نظر آ جاتا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پادریوں پر اتنے ٹف حالات کیوں ہیں، فائنینشلی اتنی ڈیفیکلٹ پوزیشن یا اتنی مشکل کیوں دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ خدا اکثر انسانوں کو مضبوط کرتا ہے بہت سارے حالات میں سے گزار کر۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خدا کی مرضی سے پادری بنے ہی نہیں ہوتے، تو جب آپ بھیجے ہی نہیں گئے اور آپ خدمت پھر بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو پاسٹر یا مناد یا مختلف قسم کے ٹائٹلز دے رہے ہیں، اور پھر آپ پر کوئی مشکل آتی ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ کیونکہ آپ کی لائف سے دیکھیں، اگر آپ 5 سال 10 سال سے خدمت کر رہے ہیں اور آپ 10 سال سے صرف سٹرگل ہی کر رہے ہیں کہ روٹی پوری نہیں ہو رہی، میرا تو چندہ ہی نہیں پورا ہوتا، میرا گزارا ہی نہیں ہوتا، اور 10 سال ہو گئے آپ کو، 20 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے اسی طرح سے خدمت کرتے ہوئے، تو خدا نے آپ کی خدمت سے کیا لوگوں تک پہنچایا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسی خدمت خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی اگر آپ اتنے لمبے عرصے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کی سٹرگل لمبی ہے، کہ خدا آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے جو آپ سیکھ نہیں رہے، آپ پر مشکل وقت آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کچھ سیکھیں، آپ کی کچھ ایسی حرکتیں، عادتیں ہیں جو آپ ٹھیک نہیں کر رہے، تو خدا آپ کو مشکل وقت میں ڈالتا ہے تاکہ آپ سیکھیں۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ کی آزمائش کا، آپ کے اس مشکل وقت کا جو لمبا ہونا ہے وہ ضرور ہے، کیونکہ وہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنی ان عادات پر قابو پا چکے ہیں، پھر بھی آپ کوئی ایسی عادت بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لائف میں سٹرگل ہے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، میرا تو خرچہ ہی نہیں پورا ہو رہا، یا میرے تو حالات ہی سیٹ نہیں ہو رہے، میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، تو میں خدمت کی کراں، تو آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ خدا کی مرضی سے خدمت کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیونکہ جب آپ اس کی مرضی سے خدمت کریں گے تو پھر آپ لوگوں تک پہنچیں گے اور کلام آپ کی زندگی میں نظر آئے گا۔ سو خدا خود لوگوں کو چنتا ہے، اور کلام مقدس میں یعقوب کہتا ہے کہ ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا ہو، بولنے میں دھیرا ہو، اور یہ بھی وہ کہتا ہے کہ تم میں بہت سے استاد نہ بنے، بہت سے استاد نہ بنے۔ جنہیں صرف خدا چنتا ہے، جنہیں وہ مقرر کرتا ہے، صرف انہی لوگوں کو اس کی منادی کرنی چاہیے۔ اور ہم یہ نیکسٹ کسی سیشن میں اس کو دیکھ لیں گے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں لائف میں
جن سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں یا میں خدا کی مرضی معلوم کر سکتا ہوں کہ آیا اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا بھی ہے کہ نہیں چنا۔ افسیوں کی کتاب اس کے 4 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہے اور استاد بنا کر دے دیا۔ خدمتیں بھی خدا نے مقرر کی ہیں اور بندے بھی خدا نے چنے ہیں اور وہی بھیجتا ہے۔ پھر پہلا کرنتھیوں کے 12ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے۔ کس نے مقرر کیے؟ خدا نے مقرر کیے۔ خدا مقرر کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر جو کہ 12ویں رسول کو چنا گیا ہے تو پطرس نے شاید کوئی غلطی کر دی ہے، پطرس نے شاید کوئی غلطی کر دی ہے۔ 12واں رسول تو پولس رسول کو ہونا چاہیے تھا۔ رسول ہونے کی 3 شرائط ہیں جو ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں، لیکن میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ کلیسیا کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور میرے ساتھ بہت سارے جو میں تو خیر کوئی عالم یا ٹیچر نہیں ہوں، لیکن جو بائبل کے عالم ہیں، مفسر ہیں، جو تھیولوجینز ہیں، وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ خدا کی کلیسیا کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور خدا نے لوگوں کو مقرر کیا ہے۔ اس نے ساری باتیں ان کو بتا دیں، بادشاہی کے بھید ان کو بتا دیے، ان کو بادشاہی کے بارے میں تعلیم دے دی، ان کو مسٹری بتا دی، ان کو موٹیویشن بتا دی، ان کو یہ بھی کہا کہ تمہیں قوت بھی مل جائے گی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر غلط شاگرد کا چناؤ کر لیا۔ کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پطرس نے شاید کوئی غلط اقدام کیا، اس کو شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، رسول تو پولس رسول تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ چناؤ خدا کی طرف سے ہے اور انہوں نے دعا کرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آگے جا کر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح سے پطرس نے پرانے عہد کا ریفرنس دیا، اور اب کی بار جو پطرس بول رہا ہے یہ وہ پطرس نہیں ہے جو پہلے بولا کرتا تھا۔ پاک روح کی ہدایت سے ہی یہ کام ہوا ہے اور یہاں پر جو چناؤ ہے وہ کیا گیا ہے۔ کلیسیا کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے اور بالکل دوسرے باب میں کلیسیا کا جنم ہوگا، کلیسیا کا آغاز ہوگا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کلیسیا کا آغاز ہی ایک غلط فیصلے پر، ایک غلط ڈیسیژن پر ہو اور خدا ایسا ہونے دے، اور خدا ایسا ہونے دے۔ یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ شاگرد کوئی غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور بالکل آغاز میں خدا ایسا ہونے دے۔ اچھا، آئیے اپنے متن کو دیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلیم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلیم کو پھرے۔ ہم ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ ہی اس کے مطلب کو سمجھتے جائیں گے کیونکہ یہ ٹیکسٹ تھوڑا سا لمبا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ زیتون کے پہاڑ سے جو یروشلیم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلیم کو پھرے۔ 3 باتیں ہیں جو ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے شاگردوں کی تابعداری، شاگردوں کی تابعداری، اور پھر یہودا اسکریوتی کی خودکشی، اور تیسرے نمبر پر ہے رسول کا چناؤ۔ 12ویں آیت سے 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور الفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ یہاں پر کیا بات بتائی گئی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جاؤ اور ٹھہرے رہو، دعا کرو وہاں پر جا کر، اور شاگردوں نے کیا کیا ہے؟ وہ بالکل آئے ہیں اور دعا میں ٹھہر گئے ہیں۔ سب سے پہلے شاگردوں نے کیا کیا ہے؟ تابعداری کی ہے۔ یسوع مسیح نے ایک حکم دیا ہے اور انہوں نے کیا کی ہے؟ تابعداری کی ہے۔ کرسچن لائف میں تابعداری سے امپورٹنٹ اور چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ جب تک آپ خدا کی تابعداری میں نہیں ہیں، اس کے حکموں کی تابعداری میں نہیں ہیں، اس کا کام آپ کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ اوبیڈینس، تابعداری، یہ کی ہے، یہ کنجی ہے آپ کی برکات کو حاصل کرنے کی۔ رسولوں نے سب سے پہلے کیا کی ہے؟ تابعداری کی ہے۔ یہاں پر 2-4 باتیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زیتون کے پہاڑ کا ذکر ہے یروشلیم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر، یہ 2000 ہاتھ
فاصلہ تھا. یعنی سبت کی منزل کا مطلب یہ ہے کہ اتنا فاصلہ آپ سبت کے روز طے کر سکتے تھے, کیونکہ سبت کے روز چلنا منع تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری اس سے روایتیں جڑی ہیں. تو انہوں نے ایک اندازہ لگایا, جب خیمہ لگایا جاتا تھا, خیمہ اجتماع, تو اس کے ارد گرد وہ پڑاؤ ڈالتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ خیمے سے جو سب سے دور آدمی ہو سکتا ہے وہ تقریباً 2000 ہاتھ ہو سکتا ہے. تو کیونکہ وہ پرستش کے لیے خیمے میں آئے گا تو اتنا تو اس کو چلنا پڑے گا. یعنی جو سب سے دور کی جو آبادی ہے, جو سیٹلمنٹ ہے, جو لشکر ہے, وہاں سے اگر کوئی آدمی چل کر آئے گا تو تقریباً 2000 ہاتھ چلے گا. ایک ہاتھ ہوتا ہے تقریباً 1.5 فٹ کا, 3000 فٹ. تو اتنا وہ چل سکتا ہے. میکسیمم فاصلہ جو خیمہ اجتماع سے میکسیمم کسی لشکر کا تھا, اس کو سبت کی منزل بولتے تھے. تو یہ عام طور پر اصطلاح استعمال کی جاتی تھی, سبت کی منزل. سبت کی منزل کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ جو میکسیمم سبت کے دن وہ ایک سفر کر سکتے ہیں. سبت کی منزل یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیکل سے کوئی زیادہ دور نہیں تھے, بالکل آمنے سامنے ہے. یعنی زیتون کا پہاڑ جو ہے وہ بالکل ہیکل کے یعنی مشرقی سائیڈ کے بالکل سامنے ہے. لوکا کی انجیل جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہے کہ وہ بیتنیا کی جو سائیڈ تھی, یسوع وہاں سے آسمان پر اٹھایا گیا. اب پہاڑ کی 2 سائیڈیں ہیں. اگر آپ ایسے پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو ایک سائیڈ پہ یروشلم ہے اور دوسری سائیڈ پر بیتنیا ہے. یعنی یہ پہاڑ ہے, یہ تقریباً 400 فٹ اونچا پہاڑ ہے. زیتون کا جو پہاڑ ہے وہ وادی سے اوپر کتنا ہے, 400 فٹ اونچا, اور یروشلم اس وادی سے کتنا اونچا ہے, 200 فٹ. سو اگر آپ حساب لگائیں تو زیتون کا پہاڑ یروشلم شہر سے 200 فٹ اونچا تھا. یعنی اس کا جو ٹاپ تھا وہ یروشلم کے ٹاپ سے 200 فٹ زیادہ اونچا تھا. اور اس کی جو دوسری سائیڈ ہے اس کے بیک سائیڈ پر بیتنیا کا گاؤں تھا. تو جو بیتنیا کے گاؤں والی سائیڈ ہے, لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کے مطابق وہاں سے یسوع مسیح اٹھائے گئے تھے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جس سائیڈ سے یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے ہیں وہ یروشلم سے نظر نہیں آ رہی تھی, کیونکہ وہ دوسری سائیڈ پر تھے. اور پھر وہاں سے وہ یروشلم آتے ہیں اور اس بالا خانہ میں جاتے ہیں. اب یہ جو بالا خانہ تھا, یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ وہی بالا خانہ تھا جس میں یسوع مسیح نے پہلے بھی وقت گزارا تھا اور آخری کھانا کھایا تھا. اور یہ کوئی بہت بڑا بالا خانہ ہوگا, کیونکہ تقریباً 120 لوگوں کی جماعت جو تھی وہ اس میں موجود تھی. اور اس وقت گھروں میں اکثر بالا خانہ بنائے جاتے تھے مختلف قسم کے مقاصد کے لیے, لیکن یہ کسی امیر شخص کا ہی گھر ہو سکتا ہے جس کا بالا خانہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں پر 120 لوگ بھی آ سکتے ہیں. سو وہ بالا خانہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر دعا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پر جا کر دعا شروع کر دیتے ہیں. اب میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات یہاں پر بتاتا ہوں کہ وہ دعا روح القدس کے نزول کے لیے نہیں کر رہے. ان کو یہ نہیں تھا کہا گیا کہ تم جا کر روح القدس کے نازل ہونے کے لیے دعا کرو. ان کو جا کر کہا گیا تھا کہ جا کر صرف دعا کرو اور انتظار کرو. کس کا انتظار کرو؟ روح القدس کے نازل ہونے کا. روح القدس کے نازل ہونے کا انتظار کرو. روح القدس کے لیے دعا نہیں کرنی. روح القدس وعدہ ہے خدا کا, یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ وہ نازل کرے گا, لیکن کب کرے گا یہ خدا کی اپنی مرضی ہے. اور جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو کیسے نازل ہوا تھا؟ اچانک. وہاں پر کیا لفظ لکھا ہے؟ اچانک. اچانک نازل ہوا تھا اور اپنی مرضی سے ہوا تھا. آپ روح القدس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. سو وہ روح القدس کے نزول کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب خدا کی مرضی ہو اور روح القدس کا نزول ہو. سو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تابعداری کو شو کیا. اب اس سے جو اگلا ہیڈنگ ہے ہماری, جو اگلی بات پر ہم غور کریں گے کہ وہ ایک شاگرد کا چناؤ کرتے ہیں. پطرس کھڑا ہوتا ہے بالکل اس سے اگلی آیت میں, 15ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا. اچھا, 14ویں آیت میں ایک امپورٹنٹ بات ہے. یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. سب سے پہلا نام کس کا لکھا ہے؟ چند عورتوں کا. مریم کا خاص طور پر نام لکھا ہے. خاص طور پر مریم کا ذکر کیا گیا ہے کہ مریم بھی روح القدس کے انتظار میں وہاں پر موجود تھی اور خدا سے دعا کر رہی تھی. جتنی نجات کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے, مقدسہ مریم کو بھی نجات کی اتنی ہی ضرورت تھی. کوئی انسان اس دنیا میں نہیں ہے جس کو نجات کی یا ریڈمپشن کی ضرورت
نہیں ہے. مقدسہ مریم بھی وہاں پر ان کے ساتھ دعا کر رہی تھی. اور پھر لکھا ہے کہ یسوع کے بھائی بھی دعا کر رہے تھے. یسوع کے بھائیوں کا پھر سے ایک دفعہ ذکر ہے. مرکز کی انجیل میں بھی یسوع کے بھائیوں کا ذکر ہے. پھر اس کے علاوہ متی کی انجیل آئی تھنک 13 باب اور 55 آیت، اس میں بھی یسوع کے بھائیوں کا ذکر ہے اور نام بھی لکھے ہوئے ہیں. یعقوب، یوسف، شمعون اور یہودا، یہ 4 یسوع مسیح کے بھائی تھے. یوسف کو یوسف بھی لکھا گیا ہے. سو 2 اس میں سے بہت اہم ہیں. یعقوب، یعقوب اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ یروشلیم میں کلیسیا کا سربراہ تھا. یروشلیم میں کلیسیا کا سربراہ تھا. اور یہودا، یہودا اس لیے اہم ہے کیونکہ اس نے بھی، یعقوب نے بھی خط لکھا اور یہودا نے بھی خط لکھا ہے. دونوں یسوع مسیح کے بھائی تھے. یہ بڑا اسٹرانگلی اس بات کو مانا جاتا ہے. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے بھائی تو اس پر ایمان ہی نہیں لائے تھے. ایسا ہی لکھا ہے نا. تو یہاں پر اس جماعت میں وہ کیسے شامل ہو گئے؟ جو میرا ماننا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے. پولس رسول یسوع مسیح کے جو ظہور ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے اور پھر لکھتا ہے پھر یعقوب کو دکھائی دیا. 6 آیت سے لکھا ہے پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے. پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو. یسوع مسیح پرسنلی جن پر ظاہر ہوا تھا ان میں کون کون ہے؟ کیفا یعنی پطرس پر بھی یسوع مسیح ذاتی طور پر ظاہر ہوا تھا جی اٹھنے کے بعد، اور یعقوب پر بھی یعنی اپنے بھائی پر بھی یسوع مسیح شخصی طور پر، ذاتی طور پر ظاہر ہوا تھا. پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب اور اس کی 7ویں آیت کے مطابق. تو یہی وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب یعقوب نے یسوع مسیح کو خود شخصی طور پر زندہ دیکھا تو وہ اس پر ایمان لے آیا. اور چونکہ یعقوب ایمان لے آیا تو یہ کیا سرائی کی جا سکتی ہے کہ اس نے اپنے باقی بھائیوں کو بھی بتایا ہوگا اور ان کو بھی اس بات پر قائل کر لیا ہوگا کہ ہاں واقعی ہی وہ زندہ ہے اور موجود ہے. سو مقدسہ مریم بھی موجود ہے، وہ بھی دعا کر رہی ہے، اور یسوع مسیح کے بھائی بھی موجود ہیں، وہ توبہ کر چکے ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں، اور اس جماعت میں وہ لوگ بھی موجود ہیں اور دعا کر رہے ہیں. اب پطرس لکھا ہے کہ انہی دنوں میں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا. یعنی تقریباً 10 دن کا فرق ہے یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے اور روح القدس کے نزول میں. تو انہی دنوں میں کسی ایک دن کا نہیں لکھا گیا لیکن کسی ایک دن پطرس کھڑا ہو کر کہتا ہے، سب سے پہلے وہ یہودا اسکریوتی کا ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے بھائیو، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا. 16ویں آیت میں وہ ذکر کر رہا ہے کہ اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور ہے، اور نوشتہ کیا ہے وہ 20ویں آیت میں بتاتا ہے، کیونکہ زبور میں لکھا ہے اس کا گھر اجڑ جائے، اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے، اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے، اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے. یہ پطرس نے 2 جگہ سے کوٹ کیا ہے، اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے. یہ زبور 69 اس کی 25ویں آیت ہے، اور اس کے بعد اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے، یہ زبور 109 اس کی 8ویں آیت ہے. 2 مختلف جگہ سے پطرس کوٹ کرتا ہے. اب یہ بات شاگردوں کے ذہن میں کیوں آئی ہوگی کہ یہ 12 ہونا ضرور ہے، 12 کا عدد پورا ہونا ضرور ہے. متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ شاگرد 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تحریک آئی ہو کہ قبیلے 12 ہیں، 12 شخص ہیں، 12 شاگرد ہیں، اور 12 قبیلوں کا انصاف کرنا ہے. تخت 12 ہیں لیکن بندے کتنے ہیں؟ 11 ہیں. ایک تو یہ بات کہ 12واں بندہ ہو تاکہ یہ بات پوری ہو جائے. دوسرا یہ کہ جب کلام مقدس کی منادی شروع ہوگی، جب آگے وہ دنیا تک کلام مقدس کو لے کر جائیں گے، تو ایک شخص کی جگہ اگر خالی رہے گی تو بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ 12واں میں آئی ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی ایک ریس چل پڑے اور لوگ آپس میں اس بات پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، بعد میں اپنے آپ کو منوانا شروع کر دیں کہ یہ 12واں جڑا رسول ہے یہ میں ہوں.
پالوس رسول جو ہے وہ ایک الگ طریق کا رسول ہے، ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. سو اس لیے انہوں نے 12ویں شخص کا جو ہے وہ انتخاب کیا. جو پطرس ہے اس کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ لیڈ کرے؟ یسوع مسیح نے اس کو اختیار دیا تھا. یسوع مسیح نے پطرس کو اختیار دیا تھا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا کو قائم کروں گا. اور پطرس اسی اختیار کا استعمال کرتا ہے اور سب سے پہلے وہ اپنی خدا روح القدس کی رہنمائی میں اپنی ٹیم کو پورا کرتا ہے. اور یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں لکھا ہے کہ میں نے ان میں سے ایک بھی نہ کھویا سوائے اس کے، یعنی جو ایمان نہیں لایا. یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کے مطابق یہودا کبھی ایمان لایا ہی نہیں تھا. یہودا اسکریوتی کبھی ایمان لایا ہی نہیں تھا. ہم جب صلیب پر سیکھ رہے تھے تو ہم نے یہودا اسکریوتی کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے سیکھا تھا کہ اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، کہ وہ کس طرح کا انسان تھا. ہم نے کافی ڈیٹیل میں ان ساری باتوں پر غور کیا تھا. سو اب ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے اس کو. لیکن یہودا اسکریوتی کبھی یسوع مسیح پر ایمان لایا ہی نہیں تھا. اس نے کبھی نجات پائی ہی نہیں تھی. ایسا نہیں ہے کہ اس نے نجات کھو دی، کیونکہ نجات ایسی چیز ہے جو آپ کھو نہیں سکتے. نجات کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی. میں اگر کہوں کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی ملی اور بعد میں اس کو کہوں کہ میں نے ہمیشہ کی زندگی کھو دی، تو ایٹ فرسٹ پلیس وہ ہمیشہ کی زندگی تھی ہی نہیں. یعنی آپ کہیں کہ جی مجھے ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے اور بعد میں آپ نے وہ کھو دیا، تو اس کا مطلب ہے جب وہ ملی تھی تو پھر وہ ہمیشہ کی زندگی تھی نہیں. اگر ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو وہ ہمیشہ رہتی. سو جب آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے تو وہ آپ کبھی بھی اس کو نہیں کھو سکتے. کلام کیا کہتا ہے کہ جن کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، یعنی وہ گناہ میں مسلسل پڑے نہیں رہ سکتے. اور اگر کوئی شخص یسوع مسیح کا انکار کر دیتا ہے اور گناہ میں گر جاتا ہے ایسا کہ وہ اس سے باہر نہیں آتا اور بالکل دور ہو جاتا ہے، تو آپ بالکل حق بجانب ہیں یہ بات کہنے اور سوچنے پر کہ اس شخص نے کبھی نجات پائی ہی نہیں تھی. اگر نجات پائی ہوتی، اگر ہمیشہ کی زندگی پائی ہوتی تو وہ کبھی بھی دور نہ جاتا، کیونکہ جس میں خدا کی زندگی ہے خدا اس کو واپس لے کر آتا ہے. لکھا ہے جس کو وہ بیٹا بناتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. اور جب خدا نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دی، جب اس نے اپنے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو اگر آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو واپس لے کر آئے گا. ان کا کٹنا نہ پائے. وہ آپ کو تنبیہ کرے گا، کوڑے لگائے گا، اور آپ خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی خدا چاہ رہا ہے کہ میرا یہ بیٹا واپس آ جائے اور آپ کہیں کہ جی میں نہیں واپس آنا، تو خدا تنو لے آئے گا. ان تنو کھینچ کے نہ کنو لے آنا پہ. سو جس کو وہ بیٹا بناتا ہے اس کو وہ تنبیہ بھی کرتا ہے اور اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. کیونکہ لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اگر وہ تنبیہ جو بیٹوں کو کی جاتی، اگر وہ ہمیں نہیں کی جاتی تو پھر ہم کیا ٹھہرے؟ حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ خدا کے بیٹے. سو پطرس کہتا ہے کہ اس کا عہدہ جو ہے وہ اب دوسرا شخص لے گا. یہاں پر ایک اہم بات ہے 18ویں آیت میں، اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑیں. یہاں پر کیا لکھا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، اور اناجیل میں کیا ذکر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھانسی دی. تو بیسیکلی اس کا یہی، کچھ لوگ اس میں سے اعتراض نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس نے پھانسی شاید اس طرح سے لی تھی کہ اس کا پھندا ٹوٹ گیا یا وہ ٹہنی ٹوٹ گئی، اور کیونکہ وہ ایک پتھریلا علاقہ ہے، وہ جن پتھروں پر گرا اس سے اس کا پیٹ پھٹ گیا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی اس میں سائنس نہیں ہے. ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ کسی درخت کے نیچے پھانسی کی لینے کی کوشش کریں، اگر وہ ٹہنی ٹوٹتی ہے یا رسی ٹوٹتی ہے اور آپ نیچے گرتے ہیں اور نیچے پتھر ہیں تو پتھروں سے بالکل آپ کا پیٹ جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے، انتڑیاں باہر نکل سکتی ہیں. اور وہاں پر تو جگہ جگہ پر پتھر موجود تھے. سو اس کھیت کا نام انہوں نے ان کی زبان میں حقل دما یعنی خون کا کھیت پڑ گیا، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ بیسیکلی بلڈ منی ہے، یعنی خون کی قیمت ہے.
16वीं आयत पर अगर आप गौर करें तो लिखा है, ए भाइयों, उस नविश्ते का पूरा होना जरूर था जो रूहुल कुद्स ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ। अगर आप इस बात पर भी गौर करें, पतरस क्या कर रहा है? इंटरप्रेट कर रहा है, यानी वो तफसीर कर रहा है। वो एक बेसिकली उस नविश्ते को समझ रहा है और उसका मानी बयान कर रहा है कि ये नविश्ता कैसे पूरा होता है। ये नविश्ता कोई इतना आसान नहीं है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। ये नविश्ता जो है ये इतना आसान नहीं है, इसको रूहुल कुद्स की मर्जी के बगैर समझा ही नहीं जा सकता। ये इतना आसान पैसेज नहीं था। सो ये भी इस बात की दलील कि पतरस ने जिसको सही इंटरप्रेट किया है, सही इसकी तफसीर की है, सही उस बात पर पहुंचा है, ये भी इस बात को जाहिर करता है कि जो पतरस है वो रूहुल कुद्स की मर्जी से ही ये काम कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। अपनी मर्जी से कर रहा होता तो शायद उसको समझ ही ना आता कि इस पैसेज का मतलब क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या लिखा है कि उनके ज़हन को खोला ताकि कलाम मुकद्दस को समझें। अब जैसे ही वो निकलेंगे मुनादी पर, जैसे ही वो मुनादी पर निकलेंगे, क्या होगा? वो बार बार पुराने अहदनामे के हवालों का रेफरेंस देंगे, पुराने अहदनामे से बातें कोट करेंगे, बार बार वो पुराने अहदनामे की बातों को लेकर आएंगे कि ये भी लिखा है, वो भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी पूरा हुआ, वो भी पूरा हुआ। और ये बातें उनको पहले समझ में नहीं आती थी, पहले उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। और बाद में जब यीशु मसीह आसमान पर चला गया तो फिर उनको, जब उनके जहन को खोला गया तो फिर उनको पता चला कि हाँ, ये बातें इस तौर पर लिखी हैं और पूरी हो रही हैं। सो ये भी कोई इतना आसान पैसेज नहीं है, ये बड़ा मुश्किल पैसेज था। पतरस ने इसको बिल्कुल ठीक इंटरप्रेट किया है और रूहुल कुद्स की रहनुमाई में किया है। अब यहां पर एक अहम बात लिखी है कि उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया, उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। यहूदा इस्करियोती ने अपना हिस्सा पाया और वो अपनी जगह को चला गया। हर शख्स की एक अपनी जगह है, हर शख्स की एक अपनी जगह है। ये उसके फैसले पर डिपेंड करता है कि उसने कहाँ जाना है। जिसके लिए वो जगह मुकर्रर थी, जहन्नुम मुकर्रर था, वो अपनी जगह पर चला गया, और जिसके लिए रसूल होना मुकर्रर था वो अपनी जगह पर आ गया, वो अपनी जगह पर आ गया। आइए अब तीसरी बात को देखते हैं। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया हमारा, कि वो अब कुरा डालते हैं और शागिर्द का चुनाव करते हैं। कुरा डालकर रसूल का चुनाव करते हैं। 2 शख्सों को पेश किया गया और 3 शर्तें हैं यहां पर जो पतरस बयान करता है, रसूल होने की 3 शर्तें। आइए सबसे पहले देखते हैं 21वीं आयत से। बस जितने अरसे तक खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर खुदावन के हमारे पास से उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ रहे। सबसे पहली शर्त क्या है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर उसके जी उठने तक जो लोग बराबर साथ रहे, ये पहली शर्त है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? जिन्होंने यीशु मसीह को देखा उसके जलाली बदन में, यानी उसके आसमान पर उठाए जाने से पहले, उसके जिंदा होने के बाद जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा, वो दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त क्या है? कि खुदा ने उसको चुना हो। तीसरी शर्त क्या है? खुदा ने उसको चुना हो। पौलुस रसूल इनमें से 2 पर पूरा उतरता है, और वो 2 कौन सी हैं? उसने जी उठे मसीह को देखा था, क्योंकि यीशु मसीह खुद उस पर जाहिर हुए थे। और तीसरी जो शर्त है, जो कि पौलुस के लिए दूसरी है, वो क्या है? कि खुदा ने उसे रसूल होने के लिए मुकर्रर किया था। मैं चाहता हूं कि हम इसमें थोड़ी डिटेल पर बात करें। सो पौलुस के रसूल होने के ताल्लुक से हम बाद में बात करेंगे। अभी इन 3 शराइत में वो देखते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इन तीनों शराइत पर पूरा उतरते हैं, कि जो यीशु की खिदमत में उसके साथ भी रहे, और जिन्होंने उस जी उठे मसीह को देखा भी, और जिनको, और तीसरी बात क्या है? कि जिसको अब खुदा चुन लेगा। सुन लो, उन्होंने 2 लोगों को पेश किया, एक यूसुफ को और दूसरा मतिया को, यूसुफ को और मतिया को, और उन्होंने कुरा डाला। अब ये जो कुरा है,
آپ کو پتا ہے کہ پرانے عہد میں خدا نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ آپ فیصلوں کے لیے قرآ ڈال سکتے ہیں. امثال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 33ویں آیت ہے, جہاں پر لکھا ہے قرآ گود میں ڈالا جاتا ہے پر اس کا سارا انتظام خداوند کی طرف سے. پرانے عہد میں اس بات کی اجازت تھی, خدا مختلف طریقوں سے کاہن کے ذریعے قرآ ڈال کر اور مختلف طریقوں سے اپنی مرضی کو ظاہر کیا کرتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب آپ قرآ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ اب روح القدس آپ کے اندر موجود ہے جو کہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے خدا کی مرضی جاننے کے لیے. اب خدا کی مرضی جاننے کے لیے ہمیں کسی قرآ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی بھی اور میتھڈ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آخری کام تھا جو پرانے عہد کے تحت اس وقت کیا گیا, اور انہوں نے قرآ ڈالنے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے قرآ ڈالا ہوگا, اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی. لیکن ایک شخص کے نام کا قرآ نکلتا ہے اور وہ متیہ کے نام کا قرآ نکلتا ہے, یوسف کا قرآ نہیں نکلتا. تو اس کے بعد کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف نے وہاں پر کوئی احتجاج کیا, کوئی ری کاؤنٹ کا مطالبہ کیا, یا کسی اور تنظیم کو جوائن کر لیا جا کے؟ ایسا کچھ نہیں. جو لوگ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں وہ خدا اگر کسی ایک کو چنتا ہے تو وہ اس میں خوش ہوتے ہیں. یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ایٹیچیوڈ آپ کے سامنے ہے. اس نے کہا کوئی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. اس کے شاگرد آ کر اس کو شکایت لگاتے ہیں کہ وہ دیکھ جس کو تو نے بپتسمہ دیا تھا وہ تجھ سے زیادہ شاگرد کر رہا ہے. تو اس نے کیا کہا تھا کہ کوئی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. پھر یوحنا نے کیا کہا تھا, میری یہ خوشی پوری ہو گئی, ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. اس طرح کا ایٹیچیوڈ خادموں کے اندر ہونا چاہیے کہ جب خدا ایک کو چنتا ہے کام کرنے کے لیے, خدا کسی اور شخص کو چنتا ہے تو آپ اس کو قبول کریں, آپ اس کی خدمت کو قبول کریں. وہاں پر اپوزیشن میں کھڑے نہ ہو جائیں کہ نہیں یہ تو پائن میں ہی کرنا ہے. یوسف بھی ایسا کر سکتا تھا, وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں پائن تسی قرآن ہی نہیں صحیح پایا, دوبارہ پاؤ, ہو سکتا میرا ہی نہ نکلا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی متیہ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا بعد میں, تو کیا شمعون زیلوتیس کا نام کے علاوہ کوئی کلام مقدس میں ذکر کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. جو جیمز دا لیس تھا, یعقوب, چھوٹا یعقوب جس کو بولتے ہیں, اس کا بھی نام کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہے. سو ان شاگردوں کا بھی نام کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی رسول تھے اور شاگرد تھے, یسوع مسیح کے مقرر کردہ رسول تھے. متیہ کا بھی ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے خدا کے لیے کام نہیں کیا. ان لوگوں نے خدا کے لیے بالکل کام کیا. تقریباً سارے رسولوں نے شہادت حاصل کی اس کے کلام کی, اس انجیل کی منادی کرتے ہوئے. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس میں کلام میں ذکر نہیں ہے, ان کی خدمت کا ذکر نہیں ہے, تو انہوں نے خدمت شاید کی نہیں ہے یا شاید ان کی خدمت چھوٹی ہے. کیونکہ ان لوگوں کے اندر اس بات کی دوڑ نہیں تھی, اس بات کی ریس نہیں تھی کہ ساڈا نا جڑا جناب اگے آنا چاہیے, لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ میں آ کام کر رہا ہوں. اندریاس کی طرح, باقی شاگردوں کی طرح پیچھے بیک اینڈ پر رہ کر کام کرنے والے شاگرد بہت آپ کو آج کل تھوڑے ملتے ہیں, بلکہ بہت ہی گھٹ نے, نہ ہونے برابر, جو کام کرتے جائیں, منادی کرتے جائیں, لیکن خاموشی سے اپنے آپ کو بڑا بنائے بغیر. اپنے آپ کو بڑا بنانا تو آج کل سب سے پہلے پایا جاتا ہے. سو دو باتیں ہم اس سارے پیسج سے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ کہ خدا اپنے لوگوں کو خود چنتا ہے. اس پیسج کا اگر میں خلاصہ کروں, ویسے تو یہ نوٹس میں آپ کو سارا لکھا ہوا مل جائے گا, تو خدا اپنے لوگوں کو خود چنتا ہے. کوئی اپنی مرضی سے اس کی خدمت نہیں کر سکتا. دوسرا لیسن جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں کہ ہر ایک کی اپنی جگہ ہے, اور یہ آپ کے فیصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی جگہ جائیں گے. یہودا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ چلا گیا جو اس کے لیے اس نے خود چنی تھی, اور متیہ کو رسول ہونے کے لیے خدا نے مقرر کیا. وہ اپنی جگہ چلا گیا, وہ اپنی جگہ چلا گیا. میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتا ہوں. ایک ساحل تھا اور اس پر ایک دفعہ ایک شخص ڈوب رہا تھا, تو کسی نے اس کو دیکھا کہ یہ شخص ڈوب رہا ہے تو اس کو بچانا چاہیے. تو وہ غوطہ خور تھا, اس نے چھلانگ ماری اور اس شخص کو, ڈوبتے ہوئے شخص کو بچا لیا. اب اس نے دیکھا کہ یار یہاں پر تو اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں, لوگ ڈوبتے رہتے ہیں تو ہمیں ان کو بچانا چاہیے.
تو وہ اکثر کیا کرتا, وہاں پر روز نکل جاتا اور کوئی نہ کوئی شخص ڈوب رہا ہوتا اور بعد میں اس کو نکال کے لے آتا. اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے, تو کیوں نہ ہم بھی اس کے ساتھ مل جائیں. تو وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے, اور جب انہوں نے دیکھنا کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہے تو وہ فوراً سارے چھلانگ مارتے اور اس کو نکال کر لے آتے. کچھ دنوں بعد ان کو کسی نے مشورہ دیا, یار تم ایک تنظیم کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو انہوں نے ایک تنظیم کی اس کو شکل دے دی. اب اس میں کوئی سینئر بن گیا, کوئی جونیئر بن گیا. تنظیم آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ یار یہاں پر ایک قریبی بلڈنگ کیوں نہیں بنا لیتے, وہاں پر ایک آفس بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت بڑی شاندار بلڈنگ بنا لی, وہاں پر پورا ایک تنظیمی ڈھانچہ بنا لیا. اب وہاں پر کیا ہوتا تھا, میٹنگز ہوتی تھی, وہاں پر لوگ بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, گپے مارتے تھے, سارا کچھ ہوتا تھا, لیکن وہ جو ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانے والا کام تھا وہ نہیں تھا ہوتا. اصل جو مقصد تھا وہ نکل گیا اور لوگ کہاں پڑ گئے, تنظیموں میں, میٹنگز میں. آج کل بھی آپ ایسے ہی دیکھیں گے کہ شاگرد کیوں کامیاب تھے. 30 سالوں میں 120 لوگوں نے پوری دنیا میں روم تک, یعنی پوری دنیا کے, اس وقت کی دنیا کے دل تک انجیل کو پھیلا دیا جسٹ 30 سالوں میں, کیونکہ یہ لوگ نکلتے تھے. یہ کوئی تنظیمی ڈھانچہ بنا کے نہیں تھے بیٹھے ہوئے کہ ہاں بھئی اس کی مرضی کے بغیر یہ نہیں کرنا, وہ کہے گا تو یہ کرنا ہے, اے میرا بشپ ہے, اے میرا فلانا ہے, اے میرا ٹمکینا ہے, ہم لیڈرشپ کانفرنسز کریں گے, ہم لوگوں کو لیڈرز بننا سکھائیں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. اس طرح کے کوئی چکر نہیں تھے. کوئی ان کے پاس تنظیمی ڈھانچے نہیں تھے, کوئی ریسورسز نہیں تھے. ان کے پاس صرف ول تھی, وہ اوبیڈینٹ تھے, اور روح القدس کی قوت ان کے ساتھ تھی, پیشن تھا. وہ نکلتے تھے اور لوگوں کو کلام کی باتیں جا کر بتاتے تھے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم زیادہ وقت میٹنگز میں, لیڈرشپ کانفرنسز میں, یہ کانفرنس, وہ کانفرنس, وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور مجھے آج تک کسی کی سمجھ نہیں آئی. میں اسی لیے جاتا ہی نہیں نارملی کسی کانفرنس پہ, کیونکہ وہاں پر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ کرتے کیا ہیں. لیڈرشپ کانفرنس میں گلا گلا کر کے آ جاندے ہیں. سو اصل کام کیا ہے کہ ہمیں نکلنا ہے, ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہے. جب تک جائیں گے نہیں, نکلیں گے نہیں, پہنچیں گے نہیں, اس پہلے شخص کی طرح جو ڈوبتے ہوئے بچانے کے لیے ساحل پہ کھڑا تھا اور جیسے ہی دیکھتا تھا کوئی شخص ڈوب رہا ہے وہ جا کر اس کو بچانے لگ جاتا تھا. جب تک آپ اس طرح رسولوں کی طرح نکلیں گے نہیں, تب تک آپ ایفیکٹو ایونجلزم نہیں کر سکتے. جتنی مرضی ہم لیڈرشپ پہ کتابیں پڑھ لیں اور جتنی مرضی ہم لیڈرشپ سیکھ لیں. سو خدا نے چاہا تو اس کتاب کے ساتھ ساتھ اعمال کی کتاب میں خدا کرے کہ ہم سیکھ پائے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے نکل کر منادی کی اور کس طرح سے ہم نکل کر ایفیکٹو طور پر منادی کر سکتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں اور بہت ساری روحوں کو اس کی بادشاہت میں شامل کرنے کا وسیلہ بن سکتے ہیں. خدا آپ سب کے ساتھ ہو.